अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िर इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुँच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें, शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु मा जाअ फिल क़ुब्लति लिस्साइम। ये बाब है उन रिवायतों का जो इस सिलसिले में आई हैं कि रोज़दार के लिए बोसो किनार करना जायज़ है। यानी रोज़दार अपनी बीवी से रोज़े की हालत में, चाहे नफली रोज़ा हो या फ़र्ज़ रोज़ा हो, रोज़े की हालत में बोसा ले सकता है, उनका अपना और उसका जिस्म को आपस में मिला सकता है, जिस्म को छू सकता है, और जो भी चीज़ें दवाइये जिमा हैं, जो जिमा पर उभारती हैं, ऐसे जो काम पहले होते हैं जिसको मुलाअबत या मुबाशरते गैर फाहिशा कहें, ये सारे काम कर सकता है या नहीं रोजे की हालत में। ज्यादातर छेड़छाड़ बीवी के साथ या बीवी का अपने शौहर के साथ छेड़छाड़, बोसा लेना, क्या ये उमूर जायज हैं या नहीं। तो इमाम तिरमिज़ी अलैहि रहमत व रिज़वान इस बाब में वो रिवायत जिक्र करेंगे जिससे ये मालूम होगा कि ये सारे उमूर जायज हैं। कर सकता है, अज़रुए शरा मुमानअत नहीं है, लेकिन वो सारे उमूर हराम हो जाते हैं, नाजायज हो जाते हैं जो उमूर रोजे को फासिद करने का सबब बन जाए। तो जब तक रोजा फासिद ना हो उस वक्त तक के लिए तो ये उमूर जायज है। अगर फसादे सौम हो गया तो यही उमूर सब नाजायज होने में तब्दील हो जाएंगे। मसलन फसादे सौम ये कि बोसा लिया और बोसे में ही उसको ऐसी शहवत तारी हुई कि अब अपने ऊपर काबू ही नहीं पा पाया, काबू नहीं, मालिक नहीं, और मुजामअत और बीबी के साथ सोहबत और हमबिस्तरी करने में मशगूल हो गया, तो रोजा तो टूट ही जाएगा। तो पहले तो वो अम्र जायज था बोसा लेना, लेकिन अगर वो सबब बन गया रोजा तोड़ने का तो अब वो जायज नहीं रहेगा। अब ऐसी सूरत में कफारा भी देगा और कज़ा भी करेगा। तो अब ये जो उमूर है ये है तो जायज, लेकिन उस आदमी के लिए है। इसीलिए हमारे अइम्मा में से, फुक़हा में से कुछ फुक़हा ने ये कहा असल मकसद वही है, फसादे रोजा ना हो सके, फसादे रोजा ना हो सके। तो इसलिए कुछ अइम्मा ने ये कहा कि अगर बूढ़ा है, बिल्कुल लपूस है, वजदतुहु का हुतबत सौब के तहत आता है,
اسٹینڈنگ ہی نہیں ہوتی، انتشار اعلی ہی نہیں ہوتا، شہوت طاری نہیں ہوتی، اگر ایسا کوئی شخص ہے، بعض علماء نے کہا کہ اس شخص کے لیے تو جائز ہے، کیونکہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، سمجھے نہیں؟ لیکن ایسا شخص اگر ہوگا، اسے تو بوسے کی بھی چاہت نہیں ہوگی، یا ہوگی؟ ابا خورشید، اور اگر کسی کو بوسے کی چاہت ہو تو ہمارے بزرگوں سے یہ باتیں بھی منقول ہے کہ مرد پھر کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے، وہ اگر بوڑھا ہو بھی جائے تو اس کا ارادہ بوڑھا نہیں ہوتا۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ ابو طیب متنبی کا ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے میرے، اس نے کہا تھا فتانت العینین قتالت الہوا اذا نفحت شیخا روایہا شبا، کہ محبوبہ کی تراش کو دیکھ کر، اس کی خوبیاں، اس کی رعنائیوں کو دیکھ کر، اس کی کٹیلی نگاہوں کو دیکھ کر آدمی کا دل جو ہے نا وہ متحرک ہو جاتا ہے، دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس نے کہا فتانت العینین، محبوبہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا نگاہیں کیا فتنے میں ڈالنے والی، قتالت الہوا، ہوا بمعنی محبی یعنی محبوب کے معنی میں، اور محبوب کو قتل کر دینے والی نگاہیں ہیں، ایسی نگاہیں کہ اس نے کہا اذا نفحت شیخا روائحها شبا، اگر اس کی بو اگر کسی بوڑھے کو بھی پہنچ جاتی ہے تو وہ بھی جوان ہو جاتا ہے، یہ حال ہے۔ اگر ایسا ہے تو بیٹا اس کے لیے اجازت نہیں ہوگی۔ ایسا اگر کوئی شیخ ہے، ایسا بوڑھا ہے، تو اس کو، تو بعض علماء نے فرمایا کہ بوڑھا آدمی ہے بالکل جس کے اندر چاہت ختم ہو گئی، رجل لا رجل، ایسا آدمی جس کو رجل سے تعبیر ہی نہ کیا جا سکے، رجولیت اس معنی کر جو یہاں پر گفتگو چل رہی ہے اس معنی کر، ورنہ تو رجولیت تو ہر وقت رہے گی یار، یعنی ارادے جو ہیں اس کے ختم ہو گئے۔ ایسے آدمی کے لیے علماء نے فرمایا کہ اس کو تو بوسہ لینا جائز ہے، لیکن نوجوان کہ جس کو قربت ہی کافی نہیں، جس کے ذہن و دماغ میں محبوب کا تصور آ جائے تو اس کے جسم کی ہیئت بدل جائے، تو ایسے نوجوان کے لیے تو اجازت نہیں ہے۔ تو تصور محبوب سے ہی متلذذ جو ہونے لگے اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وجہ یہ بعض علماء نے تو اتنا کہا، بعض علماء نے یہ کہا کہ چاہے بوڑھا ہو یا جوان اس سے فرق نہیں پڑتا، آدمی کو اپنے اوپر قابو ہے یا نہیں ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ اگر اپنے اوپر قابو ہے کہ اگر وہ بیوی کو کس کرے گا، اس کو بوسہ لے گا، تو ایسی صورت میں وہ اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ اگر کسی کو یہ یقین ہے تو ایسے کے لیے قبلہ یعنی بوسہ لینا یہ جائز ہے، اور جسے یہ اندیشہ ہو کہ ادھر چنگاری جلی تو ادھر جل کے ہی خاک ہو جائے گی، تو جائز نہیں ہے۔ ادھر چنگاری لگی تو سارا نشے من جل کر خاک ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا نا، یعنی جس کو قابو نہیں ہے اپنے اوپر تو اس کے لیے جائز نہیں۔ ویسے یہی بات علماء کے یہ اقوال ہیں، نفس جواز تو حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل امت کے لیے تعلیم ہے، لہذا عورت سے بوس و کنار کرنا یا مباشرت غیر فاحشہ کرنا، اس کے جسم کے ساتھ کھلواڑ کرنا، کھیلنا، یہ سب امور جائز ہیں حدیث پاک کی روشنی میں، لیکن وہی آدمی کرے کہ جو اپنے اوپر قابو رکھتا ہو۔ لیکن قابو اگر ہے کسی کو، جس کو قابو نہیں ہے اس کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے، لیکن اگر قابو بھی ہے تب بھی شریعت مطہرہ نے ایک اندیشے کی بنا پر مکروہ تو قرار دیا۔ احناف اور دیگر ائمہ بھی کراہت کے قائل ہیں اور کہا کہ اگر حالت روزہ میں بوس و کنار کیا، اگرچہ اپنے اوپر قابو ہے اسے، اس کے باوجود اندیشہ تو ضرور ہے کہ کب بھٹک جائے۔ بھائی ایک راستے میں تم نے کبھی بھینسیں چرائی ہوں گی؟ نہیں چرائی؟ ارے یار چرائی بھی ہوں گی تو کوئی برا تھوڑی ہے، بکریاں چرائی ہیں، بکرے چرائے ہیں۔ تو اب بیٹا آپ نے دیکھا ہوگا اگر کھیت راستے میں بھی اگر بکرے آپ نے چرائے ہوں گے، بھینس چرائی ہوگی، تو ایسی صورت میں وہ کبھی کبھی مینڈ پہ چڑھتے ہوئے کبھی کبھی کھیت میں منہ مار دیتا ہے۔ کچھ یقین نہیں ہے۔ علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان نے اس حدیث کی شرح میں مشکات کے اندر، جس میں یہ ہے کہ حائض عورت کے قریب مت آؤ، فاعتزلوا النساء فی المحیض، جو آیت کریمہ ہے، اس باب میں علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان نے شرح مشکات میں المرقات المفاتیح میں انہوں نے فرمایا کہ انسان اس جانور کی طرح ہے جو کسی چراگاہ کے قریب چرتا ہو اور وہ کبھی دھوکے سے بھی غیر شعوری طور پر بھی کھیت میں منہ مار دیتا ہے، ایسی انسان کو بھی اپنی بیوی سے بچنا چاہیے۔ دیکھو انہوں نے چراگاہ سے تشبیہ دی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نساؤکم حرث لکم، تو قرآن پاک نے بھی حرث کہا ہے۔ حرث اس معنی کر نہیں کہ عورت کی توہین ہے، حرث اس معنی کر کہا ہے کہ کھیتی سے جیسے غلہ ہوتا ہے ویسے ہی عورت یہ افزائش نسل انسانی کا سبب ہے، ذریعہ ہے، توہین کے لیے نہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ قرآن نے عورت کی توہین کی ہے، ایسا نہیں ہے۔ حرث جو عورت کو کہا گیا ہے وہ اضافہ اور افزائش کے معنی میں تشبیہ دی گئی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب حرث کہا گیا قرآن پاک میں عورت کو۔ کھیتی اور چراگاہ کیا ہوتی ہے؟ وہاں پر بھی تو چرنے کا ہی کام ہوتا ہے، کھیتی میں کوئی بھی چیز مختلف چیزیں ہوتی ہیں اس کو کھا لیتا ہے جانور، تو اس لیے ملا علی قاری علیہ رحمہ نے کہا کہ چراگاہ کی مانند ہے، لہذا کبھی بھی جانور کھیت میں منہ مار دیتا ہے۔ ایسی یہاں پر بھی اس کو اندیشہ ہے کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو، ایسا جذباتی ہو جائے کہ جذبات میں اپنے آپ کو کھو بیٹھے اور قابو نہ پائے اور واقع ہو جائے جماع پر۔ اس لیے ہمارے علماء احناف نے بالخصوص اور دیگر ائمہ نے بھی اس آدمی کے لیے بھی عورت سے مباشرت غیر فاحشہ یا بوس و کنار یا اسباب تلذذ اپنانے کو مکروہ قرار دیا جو آدمی اپنے اوپر قابو بھی رکھتا ہو، کیونکہ اندیشہ تو ہے نا، اس لیے اس اندیشے کی وجہ سے مکروہ تو بہرحال رہے گا، لیکن نفس جواز ہونے سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ روزہ فاسد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ امور روزہ فاسد، یہ امور جو ہیں وہ یہ تبھی تک جائز ہوں گے جب تک کہ روزہ فاسد نہ ہو، اور اگر روزہ فاسد ہو گیا تو یہی امور حرام کہلائیں گے۔ باب ما جاء فی القبلۃ للصائم، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو روزدار کے لیے
بوس و کنار کرنے کے سلسلے میں آئی ہے۔ حدثنا حناد وقتیبۃ، ہم سے حدیث بیان کی حناد نے اور قتیبہ نے، قالا دونوں نے کہا، حدثنا ابو الاحوص عن زیاد بن علاقہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو الاحوص نے عن زیاد بن علاقہ، وہ روایت کرتے ہیں زیاد بن علاقہ سے، عن عمرو بن میمون، اور وہ روایت کرتے ہیں عمرو بن میمون سے، عن عائشہ، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل فی شہر الصوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں، شہر الصوم روزے کے مہینے میں، تو روزے کا مہینہ تو رمضان ہی کا ہے، اس لیے اس یہاں پر فرض کا علم ہو گیا کہ فرض روزے میں سرکار یہ کر لیتے تھے، تو اس سے نفل روزہ تو ظاہر بات ہے اس کے لیے جواز فراہم ہو جائے گا۔ کان یقبل فی شہر الصوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے مہینے میں بوس و کنار فرما لیتے تھے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نفس جواز تو معلوم ہوا، لیکن ہم نے کہا کہ اس آدمی کے لیے جو اپنے اوپر قابو بھی رکھتا ہو، تو قابو کے تعلق سے امام ترمذی آگے روایتیں ذکر کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قابو رکھنے والا تم میں سے کوئی نہیں ہے، وہ بھی روایتیں حضرت عائشہ سے مروی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، تو اس لیے قابو رکھنے والے کے لیے یہ جواز ہے، لیکن اندیشے کی وجہ سے کراہت کا بھی علماء نے قول کیا۔ وفی الباب عن عمر بن الخطاب، اس باب میں عمر بن خطاب، حفصہ، ابو سعید، ام سلمہ، عبداللہ ابن عباس، انس ابن مالک اور حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایتیں مروی ہیں۔ قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح، امام ترمذی جن کی کنیت ابو عیسیٰ ہے وہ فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث حسن صحیح ہے۔ واختلف اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے مجتہدین صحابہ نے اختلاف کیا ہے اس مسئلے میں۔ صحابہ کرام سب مجتہد نہیں تھے، کچھ صحابہ کرام مجتہد تھے، ورنہ تو عربیت کی وجہ سے، چونکہ عربی زبان سب کی تھی تو عربیت کی وجہ سے سارے مسائل تو سبھی سمجھ لیتے تھے، لیکن ملکہ استنباط تمام صحابہ میں نہیں تھا۔ یہاں پر اختلاف جو ذکر کر رہے ہیں وہ انہی صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں جن کے اندر اجتہاد کا ملکہ تھا۔ واختلف اہل العلم، اس لیے اہل العلم کہتے ہیں صاحب کتاب، یہ نہیں کہتے ہیں واختلف اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه المسئلہ، یہ نہیں کہا، بلکہ اہل علم کہتے ہیں۔ واختلف اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے اہل علم یعنی اہل اجتہاد نے اختلاف کیا، وغیرہم، اور نبی کریم کے صحابہ کے علاوہ دیگر ماں بعد کے حضرات نے بھی اختلاف کیا فی القبلۃ للصائم، روزدار آدمی کے لیے بوس و کنار کرنے کے سلسلے میں کہ جائز ہے یا نہیں۔ فرخص بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القبلۃ للشیخ، تو بعض اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے کے لیے رخصت دی ہے، بوڑھے کے لیے یعنی جس کے اندر احساس مباشرت ہی ختم ہو چکا ہو، تو وہاں پر تو حرکت ہی نہیں ہوگی، اس کے لیے اگر حرکت ہو جائے تو بیٹا شہوت اور چاہت کی بنا پر انتشار اعلی ہو، اور حرکت ہو جائے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جن کے ساتھ انتشار اعلی کا معاملہ نہیں ہو لیکن دل کی دھڑکنیں تو بڑھ جائیں۔ اب دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی، اسی میں ہی انزال ہو جائے فرض کریے، تو ایسے آدمی کی، ایسے بوڑھے کے لیے بھی اجازت نہیں ہو۔
فی القبلۃ للشیخ، بوس و کنار کرنے کے سلسلے میں شیخ یعنی بوڑھے کو، شیخ کا معنی یہاں پر وہ مطلب مراد لینا کہ استاذ کو، کہیں پتا چلا کہ یار استاذ کے لیے اجازت، شاگرد بلا وجہ میں پریشان، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر شیخ کا معنی ویسے عام طور سے محدثین جب شیخ کا استعمال کرتے ہیں تو مراد استاذ ہی لیتے ہیں زیادہ تر، لیکن یہاں پر مسئلہ فقہ میں شیخ سے مراد یہاں پر بوڑھا ہی ہے، یاد رکھیے، شیخ فانی۔ شیخ کے لیے ولم یرخصوا للشاب، اور جوان کے لیے رخصت نہیں دی، کیوں؟ مخافت اللہ یسلم لہ صومہ، اس بات کے اندیشہ ہونے کی، اس اندیشے کی وجہ سے کہ اس کا روزہ سالم نہیں رہے گا، نوجوان کا روزہ، کیونکہ وہ قابو نہیں پائے گا۔ ویسے کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ نوجوان قابو رکھتے ہوں گے اور بوڑھے لوگ قابو نہیں رکھتے ہوں، ٹھیک ہے، ایسا بھی ہے۔ تو اصل معاملہ ہے قابو ہی کا، اور کچھ روایتوں سے قوت، قابو ہونا، اپنے اوپر قدرت رکھنا، روکنے کی طاقت رکھنا اپنے آپ کو، یہ بات کچھ حدیثوں سے بھی سمجھ میں آئے گی۔ فرماتے والمباشرہ مخافت اللہ یسلم لہ صومہ والمباشرۃ عندہم اشد، یہ تو بیٹا بوسہ لینا الگ ہے، اور جسم کے اعضائے مستورہ سے متلذذ ہونا وہ مباشرت ہے۔ اب مباشرت غیر فاحشہ یہ ہے کہ صرف متلذذ ہونا، چھونا، ہاتھ لگانا، یہ کرنا وہ کرنا، اور ایک یہ ہے جماع میں واقع جماع کر لینا، تو وہ مباشرت فاحشہ کہلاتی ہے۔ تو جب ان کے نزدیک بوسہ لینے کی جب اجازت نہیں ہے تو پرائیویٹ پارٹس کو چھونے کی اجازت کیسے ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی ان کے ساتھ کھیلنے کی، ٹھیک ہے۔ وقد قال بعض اہل العلم تنقص الاجر، بعض اہل علم نے کہا دیکھو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، صرف یہی اتنا ہی کیا ہے تو، لیکن اجر کم ہو جائے گا۔ ویسے یہ بات جو ہے احناف کا قول یہی ہے نا کہ مکروہ تو رہے گا نا، تو کراہت کی صورت میں بہرحال اجر تو کم ہوگا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ القبلۃ تنقص الاجر یا تنقص الاجر، قبلہ یعنی بوسہ لینا یہ اجر کو کم کر دیتا ہے۔ ولا تفطر الصائم، کوئی صائم، اور روزدار کو مفطر نہیں بناتا، یعنی بے روزدار نہیں بناتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ورعوا، اور ان لوگوں نے یہ خیال کیا، یہ نظریہ ہے ان کا، ان للصائم اذا ملک نفسہ ان یقبل، کہ روزدار آدمی جب اپنے اوپر قدرت رکھتا ہو، قابو رکھتا ہو، تو اس کے لیے اختیار ہے ان یقبل، کہ وہ بوس و کنار کر لے۔ وَإِذَا لَمْ يَأْمَنْ عَلَى نَفْسِهِ، تو دیکھو بیٹا یہاں پر یہ اگرچہ مذکر کا لفظ ہے کہ اذا ملک نفسہ، مذکر کا لفظ ہے نا، تذکیر ہے، ان یقبلہ یہ بھی مذکر ہے، تو کوئی عورت یہ نہ سمجھے کہ مردوں کو یہاں پر اجازت دی ہے اور عورت کو اجازت نہیں دی ہے، وہ تغلیباً مرد کا تذکیر کا ہے یہاں پر۔ عورت کو بھی اختیار ہے کہ وہ بھی اپنے شوہر سے لپٹ سکتی ہے، اسے بھی اختیار ہے، لیکن قابو کا جو مسئلہ مرد کے لیے ہے وہی عورت کے لیے رہے گا۔ وَإِذَا لَمْ يَأْمَنْ عَلَى نَفْسِهِ، اور اپنے اوپر اگر مامون نہ ہو، اطمینان نہ ہو اسے، ترک القبلہ، تو بوس و کنار کو ترک کرے گا، لِيَسْلَمَ لَهُ صَوْمُهُ، تاکہ اس کا روزہ اس کے لیے صحیح رہے، سالم رہے۔ وَهُوَ قَوْلُ سفیان الثوری والشافعی، یہی قول ہے امام سفیان ثوری کا، امام شافعی کا۔ باب ما جاء فی مباشرت السائل، اب ما قول میں یہ آیا کہ روز مطلب بوسہ لینے کے بمقابل مباشرت کرنا یہ اس کے مقابل زیادہ ہے، تو اب مباشرت کا بھی حکم ہوگا وہی، لیکن مباشرت میں چانس جو ہیں وہ واقع ہونے کے زیادہ بڑھ جاتے ہیں،
بمقابل بوسے کے، کیونکہ بوسہ نام ہے چوم لینے کا اور مباشرت نام ہے اعضائے مستورہ کو چھونے اور ان سے متلذذ ہونے کا۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس میں شہوت زیادہ ہو جائے گی، اس لیے جب بوسے سے جس آدمی کو روکا جائے گا اس کو مباشرت سے تو بدرجہ اتم روکا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ کہاں گیا باب ما جاء فی مباشرت الصائم، یہ باب ہے اور روایتوں کے تعلق سے جو روزدار کے مباشرت کرنے کے سلسلے میں آیا ہے۔ باشرہ یباشر مباشرتن، اس کا معنی ہوتا ہے، یہ بشرا سے بنا ہے یا بشرہ سے بنا ہے۔ بشرہ کا معنی ہوتا ہے کھال، جسم کی جو کھال ہوتی ہے، تو مباشرت کا معنی ہوتا ہے کہ کھال کے ملانے میں مشارکت، یعنی میاں بیوی اپنے جسم کو ایک دوسرے سے ٹچ کرے، چاہے اعضائے مستورہ کو ٹچ کرے یا کسی اور طریقے سے، چاہے کپڑا حائل ہو تب ٹچ کرے یا کپڑا حائل نہ ہو۔ ویسے تو مباشرت عام طور سے کھال کو کھال سے ملانا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ بوسے کے مقابل مباشرت زیادہ غلیظ ہے۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا وکی حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن ابی میسرہ، ہم سے حدیث بیان کی ابن ابی عمر نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اسرائیل نے، وکیع نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اسرائیل نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو میسرہ سے، عن عائشہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، قالت، انہوں نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یباشرنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مباشرت فرما لیتے تھے۔ مباشرت سے مراد جمع نہیں ہے، یاد رکھیے، جو میں نے ابھی معنی بتایا وہی مراد ہے۔ وَهُوَ صائم، اس حال میں کہ سرکار روزے سے ہوتے تھے۔ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ، اربن کا معنی ہوتا ہے حاجت، لیکن یہاں پر مراد ہے خواہش اور چاہت۔ کیا ہے؟ خواہش اور املک، زیادہ مالک، زیادہ قابو رکھنے والا۔ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ، اور کانا کی ضمیر کا مرجع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے سب سے زیادہ اپنے چاہت پر قابو رکھنے والے تھے۔ تو اس حدیث پاک سے سمجھ میں آیا کہ قابو رکھنا یہ حدیث پاک سے ہے، لہذا اجازت قبلہ کی یا کسی بوس و کنار کی اجازت جو ہوگی وہ اسی شخص کو ہوگی کہ جو قابو رکھ سکے۔ اٹھا دو اسے۔ حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمہ والاسود، ہم سے حدیث بیان کی حناد نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو معاویہ نے، وہ روایت کرتے ہیں اعمش سے، وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم سے، اور وہ روایت کرتے ہیں علقمہ اور اسود دونوں سے۔ عن عائشہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، قالت، انہوں نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل و یباشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ بھی لے لیتے تھے اور مباشرت غیر فاحشہ بھی فرما لیتے تھے، وہو صائم، اس حال میں کہ آپ روزے سے ہوتے تھے۔ وکانا، اور یہ علت ہے، یہ اگلا جو جملہ ہے وہ ما قبل کے حکم کی علت ہے کہ یہ سرکار کیوں فرما لیتے تھے، اس کی وجہ یہ کہ وکانا املککم لِإِرْبِهِ، کہ سرکار اپنی چاہت اور شہوت پر تم لوگوں سے زیادہ مالک اور قابو رکھنے والے تھے۔ تو اصل علت یہی ہے
کہ جواز کی علت یہی ہے، لہذا اگر کسی کو یہ معلوم ہو، یقین ہو کہ میرے اندر قابو نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ادھر نہ بھٹکے. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح. امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے. وہ ابو میسرہ ایک راوی آئے اس میں سند میں، فرماتے ہیں اسمہ عمرو بن شرحبیل، ان کا نام عمرو بن شرحبیل ہے. اور ایسی حدیث پاک میں وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ، یہاں پر لفظ ارب بھی آیا ہے. تو ارب کا معنی کیا ہے؟ تو یہاں پر اس کی بھی تفسیر کر دی. وہ معنی لِإِرْبِهِ کا معنی ہے یعنی لنفسی اے لشہوتی، یہ معنی.